We are going to do something on Greenland, whether they like it or not. You know what their defense is? 2 dog sleds. We need Greenland for national security. Greenland. 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 आखिर बर्फ की तह से ढका हुआ ये आइलैंड अचानक दुनिया की अटेंशन का मरकज कैसे बन गया? क्या वजह है कि अमेरिका इतनी शिद्दत से ग्रीनलैंड के पीछे हाथ धोकर पड़ चुका है? इसकी जो असल वजह है वो मिनरल्स, ऑयल या अमेरिकन सिक्योरिटी से कहीं ज्यादा अहम है, इतनी अहम कि वो पूरे दुनिया का निज़ाम भी बदल सकती है। नाज़रीन, ग्रीनलैंड नॉर्थ पोल के करीब दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है जिसका 80% हिस्सा बर्फ की मोटी लेयर से ढका हुआ है। वैसे तो एरिया के हिसाब से ये सऊदी अरब, मेक्सिको और इंडोनेशिया से भी बड़ा है, लेकिन यहाँ रहने के काबिल इलाका इतना कम है कि पूरे ग्रीनलैंड में महज 57,000 लोग ही रहते हैं, वो भी साहिली पट्टी पर जहाँ बर्फ काफी कम है। टेम्परेचर की बात की जाए तो -30 डिग्री सेल्सियस यहाँ के लिए एक नॉर्मल बात है और नॉर्दर्न हिस्सों में तो -50 भी रोज का मामूल है। गर्मियां यहाँ सिर्फ इतनी देर के लिए ही आती हैं जितनी देर के लिए मिडिल ईस्ट में सर्दियां आती हैं, खींच खींच के 10 डिग्रीज, वो भी दिन की कड़कती धूप में। जिस ग्रीनलैंड में खून जमाने वाली ठंड हो, वो बर्फ का ढेर आज दुनिया की सुपर पावर्स के दरमियान एक कोल्ड वॉर का मरकज कैसे बन गया है? अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप तो यहाँ तक कह चुके हैं कि हमें किसी भी सूरत ग्रीनलैंड को अमेरिका का हिस्सा बनाना है, फिर चाहे इसमें मिलिट्री ऑपरेशन का सहारा ही क्यों ना लेना पड़े। सिर्फ एक मर्तबा नहीं, ट्रंप ने बार बार ग्रीनलैंड को पाने की ख्वाहिश की है और ट्रंप की इसी जिद ने जियोपॉलिटिक्स एक्सपर्ट्स को फिक्रमंद कर रखा है। ग्रीनलैंड नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का एक हिस्सा जरूर है, लेकिन पॉलिटिकली ये किंगडम ऑफ डेनमार्क के कंट्रोल में आने वाला एक ऑटोनोमस रीजन है। डोनाल्ड ट्रंप की ख्वाहिश है कि ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का हिस्सा बन जाए, लेकिन आपको ये बात भी बताता चलूं कि ट्रंप वो पहले शख्स नहीं है जिन्होंने ऐसी ख्वाहिश जाहिर की हो। अमेरिका ने ग्रीनलैंड को हमेशा अपनी नेशनल सिक्योरिटी का एक लाजमी हिस्सा समझा है। 1867 तक अलास्का भी रशिया का हिस्सा होता था और फिर अमेरिका ने उसको महज 2 सेंट्स पर एकड़ के हिसाब से खरीद लिया, क्योंकि अमेरिका शुरू से ही आर्कटिक रीजन में अपनी हुक्मरानी कायम रखना चाहता है। उस वक्त पहली बार ग्रीनलैंड और आइसलैंड को भी खरीदने की कोशिश की गई थी, लेकिन अमेरिकन कांग्रेस ने इस प्लान को मजाक में उड़ा दिया। इसके बाद साल 1910 में यूएस प्रेसिडेंट विलियम होवर्ड थॉफ्ट ने ग्रीनलैंड को हासिल करने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी नाकामी मिली। इसके बाद असल मोड़ तब आया जब वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मन्स ने डेनमार्क पर कब्जा कर लिया। इस मौके पर अमेरिका ने ग्रीनलैंड की सिक्योरिटी अपने हाथ में ले ली ताकि नाज़ी फोर्सेस वहां अपनी बेसेस ना बना सकें। जंग खत्म होने के बाद 1946 में अमेरिकन प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन ने डेनमार्क को $100 मिलियन का गोल्ड ऑफर किया और इसके बदले ग्रीनलैंड मांग लिया। डेनमार्क ने उस वक्त भी जमीन बेचने से इनकार किया, पर अमेरिका को इतनी इजाजत दे दी कि वो वहां अपनी मिलिट्री बेसेस बना ले। यूं एक बात तो क्लियर है कि डोनाल्ड ट्रंप का तरीका जरूर गलत है, लेकिन वो पहले यूएस प्रेसिडेंट नहीं जो ग्रीनलैंड को पाने की कोशिश कर रहे हैं। देखा जाए तो ट्रंप के इस सख्त लहजे के पीछे कई वजूहात मालूम होती हैं। वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मैडुरो की गिरफ्तारी और वहां कब्जा करने के बाद उन्होंने ग्रीनलैंड पर अपना दबाव मजीद बढ़ा दिया है। इसकी एक वजह तो है नेशनल सिक्योरिटी। देखा जाए तो ग्रीनलैंड की आर्कटिक में लोकेशन कुछ ऐसी है कि वो रशिया और अमेरिका के बिल्कुल सेंटर में मौजूद है। मिलिट्री के नजरिए से देखा जाए तो जो कोई ग्रीनलैंड पर होल्ड करेगा, ऑटोमेटिकली उसका कंट्रोल पूरे आर्कटिक रीजन में बेहतर हो जाएगा। पर ग्रीनलैंड में ऑलरेडी अमेरिकन फोर्सेस मौजूद हैं। वहां की बिडुफीक स्पेस बेस में आज भी 10,000 के करीब अमेरिकन सोल्जर्स मौजूद हैं। तो फिर उनको खतरा किस चीज का है? असल में ग्रीनलैंड है तो डेनमार्क के होल्ड में, लेकिन वहां के रहने वाले लोग काफी अरसे से अपना अलग मुल्क चाहते हैं, यानी कि आजादी। और डेनमार्क भी कोई पावरफुल किंगडम नहीं है। वो अपने बजट का आधा हिस्सा ग्रीनलैंड को फंड्स की सूरत में देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वहां कोई आर्मी नहीं है।
ٹرمپ کو خطرہ ہے کہ اگر کل کو گرین لینڈ آزاد ہو گیا تو ہو سکتا ہے وہ وہاں امریکن بیسز ہٹانے کی ڈیمانڈ کر دیں یا پھر کرایہ بہت زیادہ بڑھا دیں۔ تبھی امریکہ چاہتا ہے کہ گرین لینڈ کا پورا کنٹرول ان کے ہاتھ میں آ جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ گرین لینڈ کی اپنی کوئی آرمی نہیں ہے، وہاں ڈینش ڈیفنس فورسز ہیں جو ٹرمپ کے خیال میں کافی کمزور ہیں۔ ٹرمپ نے طنزیہ انداز میں کہا ہے کہ وہ گرین لینڈ کو 2 کتوں والی سلیڈ سے کیا ہی پروٹیکٹ کریں گے۔ بے شک ٹرمپ کی بات کسی حد تک صحیح ہو، لیکن پوری دنیا کو ان کی نیت پر شک ہے، کیونکہ امریکہ کا پاسٹ امپریشن ہی کچھ ایسا رہا ہے۔ انہوں نے عراق پر حملہ کیا ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کا بہانہ بنا کر، پر اصل میں وہاں کچھ نہیں ملا۔ 1964 میں امریکہ نے ویتنام پر حملہ کیا، یہ بہانہ بنا کر کہ ویتنامیز جہازوں نے گلف آف ٹونکن میں امریکن جہاز USS میڈاکس پر حملہ کیا ہے۔ لیکن 2005 میں بھانڈا پھوٹا اور پتہ چلا کہ ایسا کوئی حملہ نہیں ہوا تھا۔ 2011 میں امریکہ نے لیبیا کو نشانہ بنایا، کہا گیا کہ کرنل غدافی وہاں نسل کشی کر رہے ہیں، جبکہ بہت سے ایکسپرٹس مانتے ہیں کہ اصل میں کرنل غدافی گولڈ دینار کرنسی بنا کر ڈالر کی مونوپولی ختم کرنا چاہتے تھے۔ یہ سب اس نئی کرنسی کو روکنے کے لیے کیا گیا۔ تو تاریخ کو دیکھتے ہوئے اس بار بھی ایسا سمجھا جا رہا ہے کہ گرین لینڈ کو رشیا سے خطرے کا بہانہ بنا کر امریکہ وہاں قبضہ کر کے صرف سیکیورٹی ہی نہیں بلکہ باقی ریسورسز پر بھی قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ سیکیورٹی سے ہٹ کر بات کی جائے تو گرین لینڈ دنیا کے ان چند علاقوں میں سے ایک ہے جہاں ریئر ارتھ ایلیمنٹس کے بہت بڑے ذخائر موجود ہیں۔ یہ منرلز اتنے اہم ہیں کہ آنے والی ٹیکنالوجی کے لیے انہیں آکسیجن کہا گیا ہے۔ گرین لینڈ میں ایوریج برف کی لیئر 2 کلومیٹر ڈیپ ہے، اور کیونکہ یہ برف کروڑوں سال پرانی ہے تو یقیناً یہاں ان ایکسپلورڈ ریسورسز بھی ہوں گے۔ جیولوجیکل سرویز کے مطابق گرین لینڈ ریئر ارتھ ایلیمنٹس کا 8واں بڑا ذخیرہ ہے، جس میں نیوڈیمیم ہے جس سے الیکٹرک گاڑیوں اور ٹربائنز کے میگنیٹس بنتے ہیں، گیلیم ہے جو AI چپس اور ریڈار سسٹمز میں کام آتا ہے، یورینیم ہے جو نیوکلیئر انرجی میں استعمال ہوتا ہے، اور سلیکون جو سیمی کنڈکٹرز اور سولر پینلز بنانے میں فائدے مند ہے۔ یہ سارے ایلیمنٹس ہماری فیوچر ٹیکنالوجی کے لیے کافی فائدے مند ہیں۔ آپ کو یہ بات جان کر حیرت ہوگی کہ اس وقت دنیا میں ان منرلز کی سپلائی کے 90% حصے پر چائنا کا کنٹرول ہے، اور ریسنٹلی چائنا نے ان منرلز کی ایکسپورٹ پر لمٹس بھی لگائی ہیں تاکہ ویسٹرن کنٹریز کو پریشر میں لایا جا سکے۔ یہ بھی سچ ہے کہ آنے والے وقت میں وہی سب سے طاقتور تصور کیا جائے گا جس کے پاس ان منرلز کے اوپر کنٹرول ہوگا۔ یہ بھی ایک وجہ ہے کہ ٹرمپ گرین لینڈ کے ان منرلز کو حاصل کر کے چائنا کی مونوپولی توڑنا چاہتے ہیں۔ بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن سروے کے مطابق صرف نارتھ ایسٹ گرین لینڈ کے نیچے ہی 31 ارب بیرلز آئل کا ذخیرہ ہے، اور باقی پورے گرین لینڈ میں کتنا آئل ہے اس کا اندازہ آپ خود لگا لیں۔ سیکیورٹی، ریئر ارتھ ایلیمنٹس اور آئل سے ہٹ کر انٹرنیٹ کیبلز کی سیکیورٹی بھی ایک بڑی وجہ ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا انٹرنیٹ اور کمیونیکیشنز کا نظام سمندر کے نیچے بچھی ہوئی کیبلز کے ذریعے چلتا ہے۔ گرین لینڈ کا مقام ایسا ہے کہ یہاں سے گزرنے والی کیبلز امریکہ اور یورپ کو آپس میں جوڑتی ہیں۔ رشیا کی گوسٹ ویسلز اکثر ان کیبلز کے آس پاس دیکھی گئی ہیں، اور امریکہ کو ڈر ہے کہ جنگ کی صورت میں رشیا ان کیبلز کو کاٹ کر کمیونیکیشن کا نظام دھرم بھرم کر سکتا ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ اگر گرین لینڈ امریکہ کے پاس ہوگا تو یورپ اور امریکہ کے بیچ آرکٹک سمندر میں یہ کیبلز بھی محفوظ رہیں گی۔ اس کے علاوہ اگر آپ گلوب کو دیکھیں تو گرین لینڈ ہماری دنیا کے ٹاپ پر موجود ہے۔ یہاں بیٹوفیک اسپیس بیس ہے جہاں موجود ہے UEWR یعنی اپ گریڈڈ ارلی وارننگ ریڈار۔ یہ رشیا سے نکلنے والے کسی بھی انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل کو لانچ کے فوراً بعد ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے۔ اگر اس میزائل کو امریکہ کی طرف فائر کیا گیا تو وہ پیسیفک یا اٹلانٹک اوشن کے اوپر سے نہیں بلکہ گرین لینڈ کے اوپر سے گزرے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر امریکہ کی گرین لینڈ پر پکڑ نہیں ہوگی تو یہ سیدھا سادھا US مین لینڈ کو خطرہ ہے۔ اور سب سے اہم وجہ جس کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہا وہ ہے نیا ٹریڈ روٹ۔
صدیوں سے انسان ایک ایسے راستے کی تلاش میں ہے جو یورپ اور ایشیا کو جلد از جلد ملا سکے۔ پرانے زمانے میں بحری جہازوں کو پورے افریقہ یا ساؤتھ امریکہ کا چکر کاٹ کر جانا پڑتا تھا، پھر سوئز اور پیناما کینال بنائے گئے جس سے مہینوں کا سفر ہفتوں میں بدل گیا۔ لیکن آرکٹک اوشن کا راستہ ہمیشہ برف سے بند رہا اور یہ راستہ کارگو شپس کے لیے کراس کرنا ناممکن سمجھا جاتا تھا۔ اب گلوبل وارمنگ کی وجہ سے آرکٹک کی وہ صدیوں پرانی سخت برف آہستہ آہستہ پگھل رہی ہے۔ اس سے ایک نیا سمندری راستہ نکلتا ہوا دکھ رہا ہے جسے نارتھ ویسٹ پیسیج کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ایک بحری جہاز چائنا سے لنڈن جانا چاہتا ہے تو سوئز کینال کے بجائے اس نئے آرکٹک راستے سے اسے تقریباً 9000 کلومیٹر کم سفر کرنا پڑے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ نہ صرف کروڑوں ڈالرز کا فیول بچے گا بلکہ سفر کے 10-15 دن بھی بچ جائیں گے۔ تو اصل میں یہ معاملہ صرف گرین لینڈ کا نہیں بلکہ اس نئے راستے کو کنٹرول کرنے کا بھی ہے۔ جو ملک اس راستے کو کنٹرول کرے گا وہ دنیا کی گلوبل ٹریڈ کا گیٹ کیپر کہلائے گا۔ رشیا کے پاس آلریڈی دنیا کا سب سے بڑا آرکٹک اوشن کا ساحل ہے اور وہ اپنے راستے پر ٹیکس لگانا چاہتا ہے۔ چائنا کی بات کی جائے تو وہ یہاں پولر سلک روڈ بنانا چاہتا ہے۔ اب امریکہ کو ڈر ہے کہ اگر وہ پیچھے رہ گیا تو دنیا کی گلوبل ٹریڈ کی چابی رشیا اور چائنا کے ہاتھ میں چلی جائے گی، جو کہ امریکہ کا ایک ڈراؤنا خواب ہے۔ دیکھا جائے تو گرین لینڈ اس پورے نئے راستے کی انٹرنس پر بیٹھا ہے۔ اگر امریکہ گرین لینڈ کا مالک بن جاتا ہے تو وہ اس نئے سمندری ہائی وے کے لیے ایک ٹول پلازا کا کام کرے گا اور یہ وقت زیادہ دور بھی نہیں ہے۔ ایسٹیمیٹس کے مطابق آنے والے 10-20 سالوں میں برف مزید پگھل جائے گی اور شپنگ انڈسٹری نارتھ ویسٹ پیسیج کا رخ کرنے لگے گی۔ پر اگر امریکہ نے گرین لینڈ حاصل کر لیا تو ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ یہ معاملہ گلوبل پالیٹکس میں ایک نئی جنگ کھڑی کر سکتا ہے۔ کیسے؟ ڈنمارک نیٹو کا ممبر ہے۔ ڈنمارک کی پرائم منسٹر نے صاف صاف کہا ہے کہ اگر امریکہ نے زبردستی گرین لینڈ پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تو یہ نیٹو کا خاتمہ ہوگا۔ نیٹو کا بنیادی اصول ہے کہ ایک الائی پر حملہ سب پر حملہ تصور ہوگا۔ اگر امریکہ اپنے ہی الائے ڈنمارک کے علاقے پر قبضہ کرتا ہے تو نیٹو الائیز آپس میں ہی لڑ سکتے ہیں۔ اگر ٹرمپ اپنی ضد میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور گرین لینڈ کسی نہ کسی طرح امریکہ کے کنٹرول میں آ جاتا ہے تو دنیا پر اس کے اثرات انتہائی سنگین ہوں گے۔ پہلا، امریکہ دنیا کا واحد آرکٹک سپریم لیڈر بن جائے گا۔ دوسرا، یورپ اور امریکہ کے درمیان موجود صدیوں پرانا بھروسہ ختم ہو جائے گا۔ تیسرا، امریکہ منرلز کا بے تاج بادشاہ بن سکتا ہے جس سے چائنا کو شدید دھچکا پہنچے گا۔ چوتھا، گرین لینڈ میں مائننگ وہاں کے ایکو سسٹم کو بدل سکتی ہے جس کے اثرات پوری دنیا کو بھگتنا پڑ سکتے ہیں۔ اور پانچواں یہ کہ وہاں کے مقامی لوگ اپنی صدیوں پرانی تہذیب اور آزادی کھو دیں گے۔ آرکٹک کی پگھلتی ہوئی برف جہاں نئے راستے کھول رہی ہے وہاں دنیا کے لیے نئے خطرات بھی پیدا کر رہی ہے، اور اگر ایسا ہو گیا تو ورلڈ وار 1 اور 2 کے جیسے دنیا میں ایک نیا مائنڈ سیٹ کھڑا ہو جائے گا کہ جو بھی طاقتور ہے وہ کمزور پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لے۔ یہ کہنا بھی غلط نہیں کہ گرین لینڈ کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ پوری دنیا میں آنے والے 100 سالوں کا فیصلہ ہوگا۔ اب یہ امن کا فیصلہ ہوگا یا پھر ورلڈ وار 3 کا، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔